बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद इकबाल कुराया सकान टीवी यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर है। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आरा से आगाह करें ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नाजरीन, आप पूरी दुनिया में मौसमाती तब्दीलियों की बात हो रही है और जितना ज़्यादा मसला अगर दूसरे मुल्कों में है तो पाकिस्तान में भी उससे ज़्यादा ही मसला है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम इस पे बातचीत करेंगे और हम जैसे कि पहले हमने अर्ज़ किया था कि हम सकान टीवी जो है ये प्लेटफॉर्म है 4 मुल्कों का, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया है। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें और मुख्तलिफ चारों मुल्कों से एक्सपर्ट्स के साथ बात करें, प्रोग्रेसिव ज़िम्मेदारों के साथ बात करें ताकि पाकिस्तान के लोग देख सकें कि बाहर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, किस तरह कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर काम हो रहा है और किस तरह लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी तरह हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि न्यूजीलैंड से पार्लियामेंट में 3 दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर जो मुंतखब हुए डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं। तो हमने इसका फ़ायदा उठाया, तो हमने सोचा कि क्यों ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनके साथ बातचीत करते हैं। डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब ने ग्रेजुएशन पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से की, एमएससी यूके से की, जबकि पीएचडी न्यूजीलैंड मेसी यूनिवर्सिटी से की। फिर बेशुमार साल इन्होंने अपनी खिदमात मेसी यूनिवर्सिटी को फ्राहम की और सैकड़ों पीएचडी और एमएससी स्टूडेंट जो है उनको तैयार किया और पूरी दुनिया के लोग थे, बेशुमार ममालिक के लोग थे। उन्होंने अपने अपने ममालिक में जाके एग्रीकल्चर की दुनिया में एक अहम रोल अदा किया। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज का जो मौजू है इस पे बेशुमार दफ़ा बातचीत हो चुकी है, लेकिन आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम आपसे पूछते हैं एग्रीकल्चर की दुनिया में इस पे क्या इम्पेक्ट आ रहे हैं और इन इम्पेक्ट को हम किस तरह इससे बेहतरी ला सकते हैं। शुक्रिया जी गुराया साहब आपका मुझे इनवाइट करने का आज, और मुझे खुशी है कि आज मौका मिला है मुझे पाकिस्तान में आके बातचीत करने का, जो मैं कई सालों से, कई दहाइयों से बात कर रहा हूँ इन चीज़ों पे। तो आज फिर ये मौका मुझे मिला है। तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो मैं इधर अक्सर आया करता था पाकिस्तान में। तो जब मैं अक्सर दोस्तों को कहता था कि जब मैं आज से कोई 30 साल पहले जब मैं इधर आता था, जहाज़ से ऊपर दिल्ली के ऊपर से गुज़रता था, लाहौर पहुंचता था, तो नीचे नज़र आता था ऐसे जैसे बादल हुए हैं। तो बाद में देखना जब लाहौर में उतरना कि ये बादल नहीं है, एक्चुअली ये स्मॉग थी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 30-35 साल पहले से। तो उस वक्त मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च भी करता था। तो ये उस वक्त से ये बातचीत चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं उस दिनों में बात करता था कि यहाँ के पॉलिटिशियन से या जो डिसीजन मेकर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, उनको एक्चुअली कोई ज़्यादा समझ नहीं लग रही मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मसला तो काफ़ी सालों से चल रहा है कि यहाँ पे जो इतनी आलूदगी है, जो इतनी हवा गंदी है, कई वजह से ऑब्वियसली उसमें जो हम ख़ासकर नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर में जब ये ख़ासकर ये धुआं उठता है, जो ये स्ट्रॉ जलता है या फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है या मोटर से या गाड़ियों से निकलता है, तो जब ये ऊपर जाता था ना, जब ये हवा में जाता है वो सारी गंदगी, तो ऊपर जाकर ठंडा होता है। तो जब फ़ज़ा में ठंडा होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हैवी हो जाता है, तो फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसा नज़र आता है जैसे बारिश है, लेकिन वो सारा गंदगी थी। तो ये हम पढ़ाते थे, रिसर्च भी करते थे, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप किया, कंजर्वेशन टिलेज या ज़ीरो टिलेज। तो उससे ये
آئیڈیا یہی تھا کہ یہ کراپس جو ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے اور یہ آلودگی کو کم کیا جائے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی. ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سپر سیڈر کی اور ہیپی سیڈر کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کے جو سب سے جو پہلا اس کی ورژن تھی وہ تھی زیرو ٹیلیج ڈرل. زیرو ڈرل جنہوں نے ڈیولپ کی وہ ڈاکٹر محمد اشرف چودھری صاحب تھے. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے خیال آیا کہ آپ زیرو ٹیلیج ڈرل ڈیولپ کریں. دیکھیے جی، یہ میرا ایکچولی آج سے تقریباً 50 سال پہلے میرا یہ پروجیکٹ تھا ریسرچ کا کہ ہم کیسے کنزرویشن ٹیلیج کریں کہ ایگریکلچر میں کہ آپ کو پلاؤنگ کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ میرا ایکچولی تھیسس تھا پی ایچ ڈی. تو اس سے یہ بڑھ کے بات چلی کہ ایکچولی ہمیں کراپ گروئنگ کے لیے، سب فصلوں کو اگانے کے لیے ہمیں اس کو جو پلاؤنگ ہے یا کلٹیویشن ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو اس وقت سے لے کے ریسرچ ہوئی، تو اس کے بعد ہم نے یہ ڈیولپ کی تھی، اس کو ہم کہتے تھے انورٹر ٹی ٹیکنالوجی زیرو ٹیلیج کے لیے. تو ہم نے نیوزی لینڈ میں ڈیولپ کی. تو اس کے بعد وہاں پہ سے پروموٹ شروع کر دی، دنیا بھر میں پروموٹ کیا. تو اس وقت میں یہاں پہ پہلے ایک اس کو کہتے تھے ایک حل لے کے آیا تھا، صرف ایک حل 1980s میں. تو اس وقت میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا پی آر سی کے ساتھ. تو این اے آر سی میں ہم نے کچھ ٹرائل کیے، لیکن وہ کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ایک بڑے چمز ہیں، دوست ہیں، مشتاق گل صاحب، جو یہاں پہ اس وقت واٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل تھے. تو ان کو ایک موقع بنا تو میں نے ان کو انوائٹ کیا نیوزی لینڈ میں. تو یہ نیوزی لینڈ میں آئے تھے، ان کو میں نے دکھایا کہ یہ ہم ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہوئی ہے، تو میرے خیال سے یہ پاکستان میں بہت کامیاب ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو ٹرائی کریں. تو گل صاحب نے یہ جب دیکھا تو ان کے ذہن میں وہ بات پڑ گئی کہ یہ یس پاسبل ہے اور اچھا ہو سکتا ہے. تو پھر ان کے ساتھ میں نے ان کی لوکلی ان کو کیا کہتے ہیں لوکل کوآرڈینیٹر کے حساب سے ان سے ہم نے بات کی ہے. پھر تو وہ ہم نے ٹیکنالوجی پھر واٹر مینجمنٹ کے تھرو یہاں پہ انٹروڈیوس شروع کر دی. تو ہم لے آئے یہاں پہ مشین ایک لے کے آئے تھے، پھر اس کو ڈسکا میں لے گئے، وہاں پہ اس کو ریپروڈیوس کیا، سستا کیا. تو اس کو پھر پروموٹ کرنا شروع کیا دے. خاص کر ہم نے اس کو جو گندم ہے باسمتی رائس کے بعد وہ گندم اگانے کے لیے ہم نے شروع کیا، کہ جو باسمتی کا جو فصل جب کاٹتے ہیں نا وہاں پہ کوئی زیادہ ویجیٹیشن نہیں ہوتی یا کوئی جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی ہیں. تو اس میں پھر ہمیں زیادہ سپرے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اس کو ہم نے کہا کہ بہتر ہے اس کو ڈائریکٹ سیڈنگ کریں اس میں. تو وہ ٹیکنالوجی جو ہے نا ہم نے وہ استعمال شروع کی ہے. تو پھر ماشاءاللہ گل صاحب نے اس کو یہاں پہ لوکلی انہوں نے اپنے سر پہ لے کے پروموٹ کیا، اور الحمدللہ وہ بہت ٹیکنالوجی کامیاب ہوئی، اور اس سے بڑے فائدے ہیں. جو پہلے آپ کے پروگرام میں شاید گل صاحب نے بھی یا آپ نے بھی یہ بہت باتیں کی ہوئی ہیں کہ اس میں سے خاص کر کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے اس میں یہ بہت ہیلپ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں رائس اگائی جاتی ہے، رائس کو کاٹنے کے بعد وہاں پہ وہ جو ان کے مڈ ہیں یا وہ جو روٹس ہیں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے دھواں ہی دھواں اس علاقے میں اٹھتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں روٹاویٹر چلایا جاتا ہے، روٹاویٹر کے بعد بے شمار ہل چلائے جاتے ہیں اور سہاگے چلائے جاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ کاسٹ آ جاتی ہے. تو یہ زیرو ٹیلیج کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی حال چلانے کی ضرورت نہیں، کوئی جلانے کی ضرورت نہیں؟ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو جو وہ جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں، تو وہاں پہ اس وقت جب منجی کاٹتے ہیں یا یہ باسمتی کاٹتے ہیں تو اس میں کوئی بیڈز نہیں ہوتی ہیں آلموسٹ. تو اگر ہو تو تھوڑا سا آپ سپرے کر سکتے ہیں اس کو کوئی کیمیکل، لیکن اس میں آپ کو ایکچولی کلٹیویشن جو ریسرچ کی ہوئی ہے دنیا بھر میں یا ہم نے کی ہے یا میں نے کی ہے، اس میں یہی تک وہ سیڈ کو اگانے کے لیے آپ کو کلٹیویشن ضرورت نہیں ہے. تو اس مشین سے ہم وہ ڈائریکٹ سیڈنگ کر سکتے بغیر ہل چلائے، تو اس کو سیڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری اس میں اچھی بات یہ تھی کہ ساتھ میں کھاد بھی آپ ڈال سکتے ہیں. جو کھاد بھی جس بیج کے ساتھ ڈالنا نا تو اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں، اس کی جو ایفیشنسی ہے بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے یہ کہ آپ کے ایک وہ کہتے ہیں نا سارا بیج بھی اگ جاتا ہے، اور کھاد اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے.
تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اس کو پانی دیتے ہیں اس میں اریگیشن کرتے ہیں تو اس کی ضرورت کم از کم بھی ایک اریگیشن کی کم ضرورت ہو جاتی ہے. تو اس سے فصل بھی بڑھ رہی ہے, اس کی ایفیشنسی بھی بڑھ رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو اس کا اسٹرا ہے جو منجی کا یا چاول کا, وہ آپ کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے تھرو آپ وہ ڈائریکٹ سیڈنگ کر سکتے ہیں. آج کل جو آپ بات کر رہے ہیں ہیپی سیڈر کی, جو لیٹسٹ اس کی ماڈیفکیشن ہے جو ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کے ذریعے زیرو ٹیلیج کو, تو اس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ ہے, یہ ورژن یہ ہے کہ آپ ہیپی سیڈر سے آپ جو اتنا وہ ہوتا ہے نا اسٹرا ہوتا ہے اس کے اندر سے ہی آپ کو سیڈنگ کر سکتے ہیں. تو اس سے سارا آپ کا فائدہ ہوگا, کوئی دھواں نہیں ہوگا, اور اس سے آپ کی کلائمیٹ بھی اچھی ہو جائے گی, اور اس کے جو نا ریزیڈیو ہے سرفیس پہ تو وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائے گا, سسٹینیبلٹی کو بڑھائے گا, اور ارتھ ورم کو بڑھائے گا, اس کی جو کھاد آپ نے ڈالی ہوئی ہے اس کی ایفیشنسی بھی بڑھائے گا, تو جرمینیشن سیڈ کی بھی اچھی ہوگی. تو بہت سے فائدے ہیں اس کے. ماشاءاللہ یہ آپ کا بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں نا ہمارے ذمہ دار ابھی بھی مطلب آپ دیکھیں اتنے سال ہو گئے پاکستان بنے کو, لیکن ایگریکلچر کی دنیا میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی تک عام ذمہ دار کی ایکسیس بہت مشکل ہے, اور انفارمیشن بھی ان تک نہیں پہنچتی. ایکسیس تو بعد کی بات ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں اپنے پاکستان کی کراپس کی فی ایکڑ پیداوار کو, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر 30 سال پیچھے چلے جائیں تو سلائٹلی یا تو کوئی کسی کراپ کی پیداوار فی ایکڑ سلائٹلی زیادہ ہوگی یا سلائٹلی کم ہوگی. تو یہ آپ نے بڑا اچھا فرمایا ڈاکٹر صاحب کے مطلب رائس کاٹ لیا, اس کے بعد زیرو ٹیلیج ڈرل میں ہی کھاد ڈال دی, اسی میں بیج ڈال دیا, اور وہ ایسے ایسے چلتی جائے گی, اور جہاں میرا خیال بیج گرے گا وہیں کھاد گرے گی. ایسا ہی ہے سر. اور پھر اس کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے ہم پہلے چھٹا کرتے تھے گندم کا, ہاں جی, تو پتہ نہیں کدھر دانے چلے جاتے تھے, اور اس کا سیڈ ریٹ بھی کافی زیادہ, یعنی کوئی لوگ من کرتے تھے استعمال, کوئی 50 کلو, کوئی 60 کلو, کوئی سندھ میں ہم بے شمار پروجیکٹ کرتے رہے ہیں وہاں 80 کلو تک. تو کیا خیال ہے اس میں کتنا بیج ڈالنا چاہیے؟ ایکچولی اس میں تو کافی آپ کو بیج بھی کم ہو جائے گا, آپ کا جو کھاد ڈالنی ہے اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, کہ جب آپ چھٹا دیتے ہیں نا کھاد کا, مثلا یوریا ہے یا ڈی اے پی ہے, اس میں کافی زیادہ جو نا نائٹروجن ہے وہ اڑ جاتی ہے, تو اس کی یوٹیلائزیشن کم ہو جاتی ہے. تو اس کے جیسے میں نے کہا کہ آپ کی جو کاسٹ ہے فرٹیلائزر کی کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی, بیج بھی جو ہے وہ اس کی کافی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے, تو تقریباً سارا اگ جاتا ہے, تو اس سے فصل بھی اچھی ہوتی ہے. تو آپ کی کاسٹ جو ہے نا, خاص کر جو اریگیشن کی کاسٹ ہے, سیڈ کی کاسٹ ہے, فرٹیلائزر کی کاسٹ ہے, یہ ساری آپ کو کم ہو جائے گی, اور پروڈکشن بھی بڑی ہو جائے گی. میں آپ کو زیادہ ہوگی, زیادہ سے زیادہ ہو گئی. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں کہ وہ جو مڈ سے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ جلاتے ہیں, وہ اس کا کیا بنے گا؟ وہ ایکچولی آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے. میرے اپنے فارم پہ ہمارے جو میرا بھائی ہے وہ زیرو ٹیلیج 25 سال سے استعمال کر رہے ہیں. 25 سال سے سیالکوٹ میں وہ زیرو ٹیلیج سے اس کی گندم بیجتا ہے. اب باسمتی رائس کو کاٹنے کے بعد تو ہر سال اس کی کوئی 50 من کے قریب ہوتی ہے. یہ وہ 40-50 من جو باسمتی ہوتی ہے, اس کے بعد یہ 40-50 من گندم ہو رہی ہے, اور بڑا خوش ہے اس کی, کیوں کاسٹ بہت کم ہو گئی ہے, اور اس کی پیداوار بھی بڑھ گئی ہے, اریگیشن کم ہو جاتی ہے. تو میرا مطلب اس کے بہت سے فائدے ہیں, اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا وہ یہ انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, کہ اس میں جو اکثر لوگ ہم کہتے ہیں جی وہ آگ لگا دی اور دھواں آ گیا, تو وہ سارا ختم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو ایک ون آف دی کیا کہتے ہیں نا, ایک آپ کے آبویسلی بہت سے جگہ سے دھواں آتا ہے یا گندگی ہوا میں جاتی ہے, تو ایگریکلچر سے جو جتنی ہم کم کر سکیں اتنا ہی بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا زیرو ٹیلیج ڈرل کو ڈیولپ کر کے, اور آج سے 30 سال پہلے آپ نے ڈیولپ کی تھی یا نہیں, یہ تو 40 سال پہلے ہوئی تھی, یہاں پہ انٹروڈیوس ہم نے 30 سال پہلے, اور پاکستان میں آپ نے انٹروڈیوس کرائی 30 سال پہلے. اور ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ زیرو ٹیلیج ڈرل کتنی خوبصورت چیز ہے, کہ اس وقت جب کہ لوگ کھیتی باڑی کی دنیا کو چھوڑ کر شہروں میں جا رہے ہیں, اور نوکریوں کی تلاش میں یا انکم ارن کرنے کے لیے مختلف کاروبار کرتے ہیں,
وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کھیتی باڑی کی دنیا میں انکم کم ہو رہی ہے اور پیداوار کم ہو رہی ہے. تو یہ جو کنزرویشن ایگریکلچر ٹیکنالوجیز ہیں، اگر ہم اس کی مدد لیں تو اس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں کہ گندم کی بجائی میں ایک پانی بچ گیا، سیڈ بچ گیا، پھر کھاد جو آپ پھینکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جب کھاد چھٹا کی جاتی ہے تو آدھی کھاد تو ہوا میں ادھر ادھر چلی جاتی ہے، اور جو 50% بچی ہے اس میں بھی 25% پودے کو ملتی ہے، 25% ادھر ادھر چلی جاتی ہے. نہیں، ادھر ادھر نہیں زیادہ جاتی. مین اس کا جو نائٹروجن ہوتی ہے نا، مین ہم زیادہ ڈالتے ہیں یوریا ہے یا ڈی اے پی ہے، اس میں جو نائٹروجن ہے جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے نا، تو وہ اڑ جاتا ہے. جب آپ پھینکتے ہیں نا اوپر تو اس میں اڑ جاتا ہے. اس کا مزہ یہ ہے کہ جب زیرو ٹیلیج سے آپ اس ڈرل سے کرتے ہیں نا، تو یہ زمین کے اندر پڑی ہوتی ہے، تو اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. تو اس سے زیادہ وہ پھر آپ یا کھاد کم کر لیں یا اس سے اور فصل بڑھ جائے گی زیادہ. تو یہ فائدے ہیں اس کے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کنزرویشن ایگریکلچر پہ بہت زیادہ کام کیا، میری خواہش ہے کہ آپ مزید ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے جی، یہاں پہ اب دنیا بھر میں یہ کنزرویشن ٹیکنالوجی جو ہے نا، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں یہ ایک بات ہے، صرف ایک تو ٹیلیج کم کیا جائے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ریسرچ دکھا چکی ہے. جو میرا پی ایچ ڈی سے لے کے آج سے 50 سال پہلے سے لے کے، تو یہ ہم دنیا بھر میں یہ بتا چکے ہیں کہ آپ کو ٹیلیج کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیڈ کو اس کو اگانے کے لیے آپ کو اس میں اچھی جگہ، جتنی گہری جگہ پہ آپ نے ڈالنا ہے وہ ڈال سکتے ہیں، کھاد بھی ڈال سکتے ہیں. تو آلٹرنیٹو بڑا ہے اس. تو ایک پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے. دوسرا جو جیسے آپ بات کر رہے ہیں بار بار، جو موسم کا جو یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو بچانے کے لیے جو سب سے گندگی آتی ہے ہوا میں، وہ ایگریکلچر سے جو اسموک آ رہا ہے یا جلانے سے بڑھ رہی ہے، تو اس کو کم کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے، جیسے اب ٹرانسپورٹ میں الیکٹرک کاریں آ رہی ہیں، الیکٹرک وہیکل آ رہی ہیں، اسی طرح وہ بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ اور جو سارے کام ہو رہے ہیں، جو ہمارا دھواں نکلتا ہے انڈسٹری سے نکلتا ہے، اس کو کم کرنا ہے. تو سارے ملا کے جب کریں گے نا، تو اسے ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، نیوزی لینڈ میں ہم تو سارا کام آج کل الیکٹریسٹی سے ہو رہا ہے. جو ہماری جو رینیویبل انرجی ہے تقریباً 90% ہو چکی ہے. تو ذرا کولا وغیرہ بند کر دیا ہوا، کوئی نہیں جلایا جاتا. لکڑی آپ باہر، دھواں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. جب آپ اوپر سے گزریں گے نا جہاز سے، کہیں آپ کو دھواں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سارا جو نقصانات ہو رہے ہیں ہوا میں. اب وہاں کی آب و ہوا اتنی ہے، ہوا اتنی اچھی ہے، کلین ہے، کہ آپ کو مزہ آتا ہے باہر گھومنے کے لیے میں جب جاتے ہیں. تو یہاں پہ جب میں آتا ہوں اکتوبر نومبر، میرا تو اکثر جب لاہور میں آتا ہوں تو میرا تو ایکچولی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. میں اکثر بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں ان کے کیا بنے گا، جو بوڑھے ہیں ہمارے ان کا کیا بنے گا. تو میں یہی آپ سے، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس چیزوں پہ دھیان دیں جو میں 30-40 سال سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ فیوچر میں آپ کا بہت برا حال ہونے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے میں، ساؤتھ ایشیا میں، تو یہ اب بہت برا حال ہو رہا ہے. تو پلیز اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سبھی چیزوں پہ، ایگریکلچر میں بھی کریں. جیسے اب جو ہوا کی آلودگی ہے اس کو کس طریقے سے کم کرنا ہے، ورنہ یہاں کے صحت کے بہت مسئلے آئیں گے. وہاں کے آپ کے گندگی پھیلے گی. اور جو میں دیکھتا ہوں خاص کر رورل ایریا میں اتنی اب گندگی پھیل رہی ہے، شہروں میں بہت گندگی پھیل رہی ہے. تو اس سے آپ کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. تو پلیز میں سب سے درخواست کرتا ہوں جو خاص کر ڈیسیژن میکرز ہیں یہاں پہ، کہ وہ آپ لوگ پولیٹیکل لیول پہ ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ ہیں، ان کا پلیز اس میں دھیان دیں کہ یہ ہمارا فیوچر یہ ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر یہ ہے کہ جو ہے ہوا ہماری ہے یا پانی ہے، اس کو صاف رکھنا ہے. تبھی صحت بھی بنے گی تو فیوچر بھی اسی سے بنے گا. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا، بہت قیمتی باتیں ہمیں سننے کو ملیں. ڈاکٹر صاحب میری خواہش ہے کہ میں ایک سوال کروں کہ آپ ماشاءاللہ 3 دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے، آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں سیاست میں آؤں؟ دیکھیے، یہ آپ نے سوال پوچھا، لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کیا ہوا. جب میں نے وہاں پہ ہم لوگ سیٹل ہوئے تھے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب میرے بچے پیدا ہوئے تو پھر وقت آیا کہ ہم نے سوچا کہ اب یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ان ملکوں میں، جیسے باہر اب
اور بھی ملک میں جا کے ہمارے لوگ ایم پیز بنے ہیں، پولیٹیشین بنے ہیں، تو ہم نے پھر سوچا کہ اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے، گرینڈ چلڈرن نے یہاں پہ رہنا ہے، تو ہمیں وہاں کے ڈیسیژن میکنگ میں بھی حصہ لینا ہے، تاکہ ہم جو عوام کے ان کے فائدے کے لیے جو کام کرنا ہے تو ہمیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جب موقع ملا اس وقت کے اپنے ایک ہماری ہیلن کلارک پرائم منسٹر ہوا کرتی تھی، جس نے مجھے، اس کو پتہ تھا میں کیا کر رہا ہوں، تو میں تو ایز اے لو کی ممبر لیبر پارٹی میں پرانا تھا، 50 سال سے تھا، تو پھر اس نے کہا اشرف آپ یہ جو اتنے کمیونٹی میں کام کر رہے ہو، جو امیگرینٹ کمیونٹی میں آپ ہیلپ کر رہے ہو، تو وہ آپ والنٹری کر رہے ہو، تو کیوں نہیں تم آفیشلی کرتے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطلب؟ تو وہ کہتی ہے پارلیمنٹ وانٹس یو ٹو گو ان دا پارلیمنٹ۔ تو یہ ہوا تھا میرے ساتھ۔ تو پھر میں نے سوچا، گھر میں بات کی، بیوی سے بات کی، بچوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا اٹس اپ ٹو یو۔ تو میں نے کہا یار اب میں اس وقت 25-26 سال یونیورسٹی میں لیکچرنگ کرتا رہا تھا، وہاں کے گوروں کو پڑھاتا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ ہمارا فیوچر یہ ہے، بچوں کو جو فیوچر ہے اس کے لیے ہمیں وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا میرا آبجیکٹو کہ ہم وہاں پہ جو کہتے ہیں نا، ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹاپ ٹیبل پہ ہو گئے تو ڈیسیژن کرو گے، تاکہ جو نیو مائیگریشن ہو رہی ہے، کیونکہ اب ان ملکوں میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں بہت سے ایشین لوگ جا رہے ہیں، تو ان کی آواز اٹھانے کے لیے پھر میں نے یہ سارا قدم اٹھایا تھا۔ تو ماشاءاللہ بڑا کامیاب رہا۔ اب تو اور کئی اپنے دیسی لوگ وہاں پہ ایم پی بن رہے ہیں۔ تو یہ تھا میرا مقصد۔ ڈاکٹر صاحب سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے کہ یہ زیرو ٹیلیج ڈرل کتنے ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے؟ تو دنیا بھر میں جدھر بھی جائیں آپ نے، میں نے خود کئی ملکوں میں لے کے گیا تھا، ساؤتھ امریکہ میں بھی، افریقہ میں، ایشیا میں تو ہے۔ تو میں اس زمانے میں جب میں ریسرچر تھا یا کنسلٹنٹ تھا، تو یہ سارے ایشین ملکوں میں لے کے گیا تھا۔ ازبکستان میں لے کے گئے ہم لوگ، یہاں سے پاکستان کے تھرو، یہاں پہ ڈسکا میں ہم مشینیں تیار کی گل صاحب کی مدد سے، تو پھر یہاں سے ہم انڈیا میں لے کے گئے، ازبکستان میں لے گئے، میں ادھر ایران میں لے کے گیا تھا ایک زمانے میں 79 میں، وہاں پہ میں نے کچھ کام کیا، تو ہم وہاں پہ بھی لے کے گئے۔ تو اب یہ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی چل رہی ہے اور بڑی کامیاب ہے۔ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی اب تو بہت سے ورژن آ گئے ہیں، بڑی اچھی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہیں، مطلب کہ اس کی جو ریفائننگ ہو چکی ہے، تو اس سے اب بہت کامیاب ٹیکنالوجی چل رہی ہے ہر جگہ۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویشچن ہے کہ آپ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی کسان کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے جی، میں نے جیسے پہلا میں نے عرض کیا تھا، خاص کر پولیٹیشین سے جو ڈیسیژن میکر ہیں یہاں کے، میں ان سے پھر یہی درخواست کروں گا کہ جو میں نے دیکھا ہے 40 سال میں، جب میں ادھر آتا تھا لاہور کے اوپر سے، دلی کے اوپر سے گزر کے آتا تھا، جہاں جو ہوا کی گندگی تھی، تو میں اس وقت لیکچر دیتا تھا، کہتا یہ آپ کے ساتھ یہ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس وقت میری کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ تو میں آپ یہی درخواست کرتا ہوں کہ ابھی آپ کے حالات اور خراب ہوں گے، تو خدا کے لیے کچھ کرو۔ کہ یہ جو آپ کے ہوا کی آلودگی ہے، گندگی ہے، جو مختلف طریقے سے آ رہی ہے، صرف ایگریکلچر سے نہیں ہے، آپ کے جو بٹے ہیں وہاں سے آ رہی ہے، آپ کی جو گاڑیاں چل رہی ہیں، تو ہر طرف سے آ رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کریں پلیز۔ تو اس کے لیے سرچ بھی کریں، اس کو پروموٹ بھی کریں، تو یہ ایک بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ کا فیوچر بھی یہی ہے کہ اس قسم کی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، اس سے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہوگی، جو آمدنی ہے وہ بھی بڑھے گی، اور پھر اس سے آپ کے سب سے جو بہتر بات ہے، آپ کے جو گاؤں میں جائیں گے یا آپ کی جو ہوا ہے وہ صاف ہوگی، آپ کو سانس لینے کا موقع بنے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ سب کو فائدہ ہے، شہری لوگوں کو فائدہ ہے، گاؤں والوں کو فائدہ ہے، ذمہ دار کو فائدہ ہے۔ تو پلیز ان چیزوں کو آپ اڈاپٹ کریں، جو نئی ٹیکنالوجی ہے، جو ہمارے دوستوں نے یہاں پہ کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، جیسے میں ذکر کر چکا ہوں، کہیں آپ کے ایگریکلچر والے ہیں جو PRC میں ہیں، NARC میں، جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، تو ان لوگوں نے جو کئی سالوں سے کام کیا اس کو اڈاپٹ کریں گے تو تب کسی کام کا ہوگا، ورنہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کا بڑا قیمتی وقت تھا جو آپ نے ہمیں دیا، اور یہ ہمارے لیے نہ صرف ایک عام
کاشتکار کے لیے پیغام ہے، یہ ہمارے پولیٹیشین کے لیے پیغام ہے، یہ ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں گورنمنٹ کے، ان کے لیے پیغام ہے کہ کس طرح ہم اس ملک کی انوائرمنٹ بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح تھوڑے خرچے سے اور زیادہ سے زیادہ آمدن حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ ان ٹیکنالوجی کا استعمال ہی ایک عام کاشتکار کو کاشتکاری کی دنیا میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔